Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are into lecture number 9 and we are going to talk about identity. So from identity to reality, cornerstone number 1, ideology. So we will discuss brand from a consumer's perspective, and we would bring forward what we did last time. We were talking about brand icons. So in today's lecture, it's not extension, but it's a connection from the previous lecture to this one, right? So what are the important aspects of a brand from both brand perspective as well as from consumer's perspective? One is brand image, how the brand is now perceived. Perceived by whom? Perceived by the consumers. Brand identity दूसरा है, how strategists want the brand to be perceived. यानी कि जो brand managers हैं वो कैसा चाहते हैं कि brand की क्या identity जो develop वो कर रहे हैं उसकी perception कैसे, यानी कि brand को कैसे देखा जाए, ठीक है ना? तो brand identity का reflection है, समझिए, brand image. और जब मैं कहती हूँ रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड आइडेंटिटी ब्रांड बनाते हैं और इमेज वो होता है जो आइडेंटिटी को परसीव किया जाता है. कौन करता है? कंज्यूमर्स करते हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड की है कि वो अपनी आइडेंटिटी किस तरह डेवलप करता है और किस तरह कम्युनिकेट करता है. और कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वही ब्रांड सक्सेसफुल होते हैं अपनी आइडेंटिटी को एज इज प्रेजेंट करने में, जो इम्पोर्टेंस देते हैं कंज्यूमर्स को. और ये जो भी हम सारा ये पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं पिछले 8 लेक्चर्स में भी, कल्चर, हेरिटेज, कंज्यूमर्स की लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सोना, मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी, ये सब और आगे भी जो पढ़ेंगे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कंज्यूमर बिहेवियर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ब्रांड अपने कंज्यूमर्स, अपने टारगेट ऑडियंस, अपनी सेगमेंट्स को नहीं समझ सकता तो फिर उसके नुकसानात होते हैं. किसको होते हैं? कंज्यूमर्स को नहीं होते, क्योंकि उनके पास और चॉइसेस हैं. इसके नुकसानात उस ब्रांड को होते हैं जो कंज्यूमर्स को समझने से कासिर है, ठीक है ना? ब्रांड पोजीशन, द पार्ट ऑफ द ब्रांड आइडेंटिटी एंड वैल्यू प्रोपोजिशन टू बी एक्टिवली कम्युनिकेटेड टू अ टारगेट ऑडियंस. तो ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, ठीक है ना? और ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब ये है कि जिसमें आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बताते हैं, यानी कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपकी. What makes you different? What makes you stand out from your competition? ठीक है ना? Why the brand should prefer you? तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है जो ब्रांड पोजीशनिंग के थ्रू आप बताते हैं, ये ब्रांड आइडेंटिटी का हिस्सा है. तो ये एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रांड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों साइड्स के लिए भी, ब्रांड के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी, कि हाउ दे परसीव इट एंड हाउ इट इज एक्टिवली कम्युनिकेटेड एंड व्हाट इमेज डज द ब्रांड एक्वायर. ठीक है ना? इज इट द सेम एज द आइडेंटिटी हैज बीन डेवलप्ड और इज इट डिफरेंट? ठीक है ना जी. अब हम आते हैं ब्रांड आइडेंटिटी सिस्टम में. अ ब्रांड्स आइडेंटिटी कैन बी व्यूड फ्रॉम 4 पर्सपेक्टिव्स. और ये कौन व्यू करता है? ये कंज्यूमर्स व्यू करते हैं इसको. और दैट इज व्हाई ब्रांड हैज टू कीप इन माइंड कि ये 4 पर्सपेक्टिव्स को जहन में रखे, क्योंकि कंज्यूमर्स ब्रांड को इसी तरह इवैल्यूएट करते हैं. जब वो ब्रांड का इमेज बनाते हैं तो उनके जहन में यही पिक्चर होती है. ब्रांड एज अ प्रोडक्ट, ब्रांड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड एज अ पर्सन और ब्रांड एज अ सिंबल. अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. So when we view a brand from all these perspectives, it is easier to develop or reinforce a value proposition, credibility, and ultimately a relationship with the customer. इस brand identity system को अगर हम broader terms discuss करें, क्योंकि brand identity system का purpose ये होता है कि वो brand identity की 4 different facets बताता है जिससे consumer view करते हैं. जियो एंटरटेनमेंट या जियो नेटवर्क है. जियो नेटवर्क के अंदर उसके कई सब चैनल्स हैं, ठीक है ना? जियो न्यूज़ है, उसके बाद जियो एंटरटेनमेंट है, जियो तेज है, जियो स्पोर्ट्स है. अच्छा, फिर जियो इंग्लिश था जो कि बंद हो गया. जियो कहानी है,
تو یہ چینلز یہ سارے کے سارے جیو نیٹ ورک کے. اچھا، اب جو اس میں ایک بات دیکھنے والی ہے کہ اگر ہم برانڈ ایز اے پروڈکٹ لیں تو ان تمام نیٹ ورکس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ویوڈ کون سا نیٹ ورک ہے ان کی جیو کے تمام چینلز میں سے؟ وہ جیو نیوز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ زیادہ دیکھتے بھی ہیں، اور آپ یہ سمجھیے کہ کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی خبریں دیتے ہیں. تو اگر آپ ایک سروے ہوا تھا پاکستان میں کچھ عرصے پہلے، اور اس سروے کے ریزلٹس یہ تھے کہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نیٹ ورک جیو ہے، اور سب سے زیادہ جیو نیٹ ورک سے مراد نیوز چینلز میں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ نیوز نیٹ ورک بھی جیو ہے. تو یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ جو زیادہ دیکھا جائے گا وہی زیادہ ناپسند کیا جائے گا. تو مگر پھر ایک بات اٹھتی ہے کہ لوگ پھر کیوں دیکھتے ہیں اگر ناپسند کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اور آپ اس کو گھر میں بھی بیٹھ کے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ کے کیبل والا یہ تمام نیوز نیٹ ورک دیتے ہیں، آپ کبھی سنیے گا دوسرے نیٹ ورک اور پھر آپ جیو بھی لگائیے گا، اور آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جیو جو خبریں دیتا ہے اس میں ایک چٹپٹا پن ہوتا ہے جو سننے میں تھوڑی دیر کے لیے تو بھی اچھا لگتا ہے. بے شک ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے یا کنڈون نہیں کرتے کہ یہ صحیح نہیں، مطلب یہ خبر دینی نہیں چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں یا آفس میں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار ان کو ذرا کچھ لحاظ کرنا چاہیے اپنی آڈینس کا، اور اس طرح کی خبریں نہیں آپ کو بتانی چاہیے. مگر پھر بھی لوگ زیادہ تر وہی دیکھتے ہیں یہ کہنے کے بعد، کیونکہ باہی دوسری جو خبریں دینے والے ہیں ان میں وہ جو ایک میڈیا کا خاص عنصر ہوتا ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے آپ کو، تو وہ باہی چینلز میں نہیں ہے اور صرف جیو میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو آئیڈینٹی وائز بھی اگر آپ دیکھیں، ویسے تو ہمارا کوئی نیوز چینل اس قابل نہیں جس کو آپ کہیں کہ اوتھینٹک ہے سورس، مگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو پرنٹ میڈیا میں آپ کو نظر آئے گا لوگ ڈان پہ ریلائی کرتے ہیں، کسی حد تک ٹریبیون پہ ریلائی کرتے ہیں. نیوز سب سے زیادہ سرکولیشن میں انگلش میں ہے، اردو میں جنگ ہے، مگر نیوز جو آپ کے الیکٹرانک نیوز چینلز ہیں اس میں آپ کو کوئی ریلائبلٹی فیکٹر کسی میں نظر نہیں آتا، مگر لوگ پھر بھی انہی چینلز کو دیکھتے ہیں کہ ٹاک شوز سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات آتی ہے، ہر چینل نے ڈیفرنٹ ٹاک شو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹاک شوز جہاں پہ مختلف لوگوں سے آرا اور زیادہ تر سیاسی ایشوز پہ بات ہوتی ہے، اور لوگ اپنی پسند کے وہ پھر دیکھتے ہیں. اور جو 8 بجے کے شوز ہوتے ہیں یا 10 بجے کے شوز ہوتے ہیں یا پرائم ٹائم شوز ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ ویو کیا جاتا ہے. اور پاکستان کے تمام عوام جو نیوز چینلز دیکھتی ہے ان سب کو ان جو 4-5 میجر چینلز ہیں ان کے 8 بجے اور 10 بجے والے شوز پتہ ہیں. اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک پہ کوئی پروگرام اتنا کوئی خاص نہیں نظر آ رہا، یا کنٹیسٹ جو گیسٹ آئے وہ اتنے کوئی اسپیسیفک نہیں نظر آ رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چینل فلپ کر دیتے ہیں اس چینل پہ جہاں پہ جس کا ٹاک شو کے بارے میں ان کو، مطلب وہ جو چینلز میں آیا ہے. تو یہ ٹاک شوز بناتے ہیں، ایک پرسنالٹی، ایک آئیڈینٹی کا حصہ بنتے ہیں ان تمام چینلز کے، اور ایک ہوتی ہیں خبریں کس طرح پیش کی جا رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، آپ کو اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ برانڈ آئیڈینٹی ہو سکتا ہے. ہر چینل آپ کو یہ وہ ٹیگ لائن کے تھرو بتاتا ہے کہ صحیح خبر اور جلدی خبر اور فوری خبر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، مستند خبر پیش کرتے ہیں. مگر جس طرح ٹیگ لائن لکھنا تو ایک چیز ہے نا، مگر جس طرح وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ برانڈ آئیڈینٹی کو کمیونیکیٹ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے، کس طرح آپ کر رہے ہیں. تو صرف لکھ دینے سے نہیں ہوتا، کرنے سے بھی ہوتا ہے. تو مگر وہ جس طرح پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو دل کو لگتی نہیں، مگر کیونکہ آلٹرنیٹو کوئی ہے ہی نہیں، آپ نے وہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کیونکہ نیوز تو آپ نے دیکھنی ہے. اور پھر ویریفیکیشن کے لیے آپ پھر یہی کرتے ہیں کہ آپ سارے چینلز دیکھتے ہیں کہ سب پہ یہ خبریں آ رہی ہیں تو یہ ویریفائیبل ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر
آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت ساری خبریں جو یہ بریکنگ نیوز کے نام پہ دیتے ہیں وہ بعد میں غلط خبر مطلب ثابت ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور جو یہ صحیح خبر اور فوری خبر کی بات کرتے ہیں، یہ فوری خبر کے چکر میں صحیح خبر نہیں دیتے، اور یہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کو بھی پتہ چل گیا ہے. تو وہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے کسی بھی نیوز چینل کی اسٹیبلش ہو نہیں سکی ہے ایز سچ، اور اگر ہوئی ہے تو وہ زیادہ ویوڈ نہیں ہے کیونکہ ان میں وہ مسالہ والا عنصر نہیں ہے جو کہ باقی چینلز میں ہے. تو یہ ایک آئیڈینٹی کا فقدان ہے. آئیڈینٹی تو کریٹ کی ہوگی برانڈ مینیجرز نے، مگر وہ they fail to implement it, to communicate it to the target audience. ٹھیک ہے جی. پھر ہم ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ پہ آتے ہیں، برانڈ ایکویٹی پہ. یہ ایکویٹی ڈیولپ ہم کرتے ہیں آئیڈینٹی کے تھرو، امیج کے تھرو، پوزیشننگ کے تھرو، ٹھیک ہے نا. اور ایکویٹی کیا ہے؟ ایکویٹی ویسے تو آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ اس کو دیکھتے ہیں ایک فرم کے بیلنس شیٹ پہ، ایسٹس کے سائڈ پہ ایکویٹی اینڈ گڈ ول ہوتی ہے اور بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. یہ کارپوریٹ برانڈ کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ جو گڈ ول آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے سب برانڈس کے ساتھ بھی آ رہا تھا. تو اگر ہم جیو نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں تو جیو نیٹ ورک کو کیا کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے؟ تو یہ 5 سب چینلز بھی ہیں، ان سب چینلز میں امپورٹنٹ پروگرامز بھی ہیں جو اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے پاس کچھ عرصے پہلے ایک چینل شروع ہوا تھا، اردو 1، ابھی بھی چلتا ہے، اور وہ صرف ڈراماز دکھاتا ہے. اور ڈراماز جو اس کے ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ اس میں پاکستانی کانٹینٹ بھی ہے اور فورن کانٹینٹ بھی ہے. فورن بھی مکس ہے، آپ کو انڈیا کا بھی نظر آئے گا، ٹرکی کا بھی نظر آئے گا، تو سارے اس میں کانٹینٹ چل رہے ہوتے ہیں. مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ کرنے لگی ہوں کہ اردو 1 کا لانچ ہوا، اس کی خاص بات یہ تھی کہ جب اس کا لانچ ہوا تھا تو اس وقت اسٹار پلس بند ہو گیا تھا کیبل پہ. تو اردو 1 نے بہت سارے ڈراماز انڈیا کے جو ہمارے کیبل چینل پہ چل رہے تھے، اسٹار پلس وغیرہ پہ، وہ انہوں نے اٹھا کے یہاں پہ دکھایا. تو وہ ایک کنٹینیویشن کا. مگر اس سے بھی بڑھ کے اردو 1 کو جو کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ کہوں یا ان کی وجہ شہرت جو جاتی ہے، وہ انہوں نے ایک ٹرکش ڈرامہ جو کہ آلریڈی کافی ورلڈ فیم لے چکا ہے، بہت سارے ممالک میں وہ چلا ہے، 30 کے قریب، اکراس یورپ چلا ہے، افریقہ چلا ہے، ایشیا چلا ہے سب ٹائٹلز کے ساتھ، اینڈ اٹ ہیز بیکم quite an iconic drama of Turkish media. تو انہوں نے وہ ڈرامہ لگایا عشق ممنوع، اور lo and behold عشق ممنوع was all the rage in Pakistan. مطلب یہ کہ نہ ان کا کلچر جو ڈپکٹ کیا گیا تھا وہ ایکچوئل ٹرک کلچر تو ہے نہیں، وہ اربن ٹرکش کلچر ہے. یعنی کہ جو ان کے میٹروپولسز ہیں لائک انقرہ یا استنبول، ایسے جو بڑے شہر ہیں، اس پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو ذرا سے یورپین اورینٹیشن ہے وہ ایکچوئل ٹرک کلچر نہیں ہے. اگر آپ ٹرکی میں جائیں گے، آپ وزٹ کریں گے تو یو وڈ فائنڈ دیٹ دے آر ایز نارمل ایز وی آر ان پاکستان، ان لائک جو ہمارے ڈراماز میں کبھی کبھی بہت دکھا دیتے ہیں. اس طرح ماڈ وارڈ بھی نہیں ہے ان میں بھی اسلامک ویلیوز سسٹم ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. اینی وے، اور پھر وہ کہانی بھی ایسی تھی کہ وہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ انڈین کوئی فلم سے نکالی ہوئی ہے. مگر وہ ڈرامہ بہت اتنی وہ پاپولیرٹی کی حد پہ چلا گیا کہ خود اردو 1 بھی حیران ہو گیا، اور اس کو ایک بیس ملی، ایک فاؤنڈیشن ملی، اور اس کی پاپولیرٹی عشق ممنوع کی اتنی بنی کہ پھر دوسرے چینلز نے بھی ٹرکش ڈرامے انہی ایکٹرز کے جو ہے اٹھائے اور دکھائے، مگر وہ بات بنی نہیں. ٹھیک ہے نا، بے شک کوئی لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، بات وہ جو عشق ممنوع کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی وہ پھر رہی نہیں. خود اردو 1 اور ٹرکش ڈراماز دکھا رہا ہے مگر وہ بات بنی نہیں. انفیکٹ مگر اس کی وجہ شہرت اردو 1 کی یہ ڈیفینیٹلی بنا کہ عشق ممنوع کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو اب برانڈ ایکویٹی جو ہے کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ برانڈ ایکویٹی میں نے جیسے کہا کہ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں بھی آتی ہے، وہ ویلیو ہوتی ہے ایکویٹی کی. مگر ایکویٹی کیا کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے؟ کیا چیز ہے ایکویٹی؟
ایکوٹی ہے برانڈ نیم اویئرنیس. برانڈ نیم اویئرنیس کا مطلب ہے کہ آپ اس برانڈ کو جانتے ہیں. ابھی اس میں نے کتنے نام لیے, اردو ون لیا, جیو نیٹ ورک میں جیو تیز, جیو کہانی, جیو اسپورٹس, جیو انٹرٹینمنٹ, جیو نیوز, یہ سارے چینلز ہیں. تو یہ کیا آپ جانتے ہیں؟ تو آبویسلی آپ کہیں گے کہ جی جانتے ہیں, 5 میں سے 3 کو جانتے ہیں, 4 کو جانتے ہیں, پورے 5 کو جانتے ہیں. اس چیز کو برانڈ نیم اویئرنیس کہتے ہیں. برانڈ نیم اویئرنیس میں 2 فیکٹرز ہیں کہ آپ نام جانتے ہیں, جی جانتے ہیں, تو یہ برانڈ ریکگنیشن ہے, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. برانڈ نیم اویئرنیس کا حصہ ایک ہے برانڈ ریکگنیشن, اور برانڈ ریکال یہ ہے کہ جب آپ نے وہ چیز یوز کرنی ہے, جس طرح اگر میں نے نیوز سننا ہے تو آئی ول گو ٹو جیو نیوز, دیٹ از برانڈ ریکال. مطلب میرے پاس اور بہت سارے چینلز ہیں, مگر آئی وڈ فرسٹ کلک آن ٹو دا نیوز چینل جیو نیوز. دیٹ از برانڈ ریکال. یعنی کہ جب خریدنے کا ٹائم آئے, جب اسے استعمال کرنے کا ٹائم آئے, تو آپ کے ذہن میں وہی برانڈ ہو اور آپ اسی کو لیں, آپ اسی کو کنزیوم کریں, آپ اسی کو پرچیز کریں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کیس میں جو کیبل والا ہے وہ آپ اس کو ہر مہینے دیتے ہیں پیسے, اور وہ آپ کو ایک بوکے آف چینلز پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کے اندر نیوز چینل ہیں, اسپورٹس چینل ہیں, انٹرٹینمنٹ چینل ہیں, 1-2 فلموں کے چینل ہیں, ان کے اپنے چینلز ہیں, اسلامک چینلز ہیں, کھانے پینے کے چینلز ہیں. تو یہ ایک پورا ایک کلیکشن آف چینلز ہیں, ان کو بوکے آف چینلز کہتے ہیں. اور یہ ان میں بات کر رہی ہوں کہ اسے تو ہم نے آلریڈی پرائس پے کی ہوئی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے نیوز دیکھنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلا وہ چینل کون سا, تو جو نیوز جانتی ہوں میں, ریکگنیشن ہے. ریکال کے ٹائم پہ میں وہ پہلے لگاؤں گی, پھر شاید میں کوئی دوسرا تیسرا لگا دوں, مگر میں نے پہلی میری ذہن میں جو آئے گا وہ جیو نیوز ہے, تو دس از ریکال. اسی طرح اگر میں نے ٹوتھ پیسٹ سوچا ہوا ہے کہ میرے ذہن میں ایووکڈ سیٹ میں میرے جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کولگیٹ ہے, لیٹس جسٹ سے کولگیٹ ہے اور کلوز اپ ہے. جب میں مارکیٹ جاتی ہوں, میں ٹوتھ پیسٹ لینا ہے, تو میرے ذہن میں جو پہلا برانڈ ہے وہ میں لے رہی ہوں, دیٹ از ریکال. تو یعنی کہ مائنڈ شیئر کنورٹڈ انٹو مارکیٹ شیئر. تو برانڈ اویئرنیس میں دونوں فیکٹرز ہیں, مائنڈ شیئر اور مارکیٹ شیئر والا. برانڈ ریکگنیشن مارکیٹ شیئر مائنڈ شیئر ہے, اور برانڈ ریکال کنورژن آف دیٹ مائنڈ شیئر انٹو مارکیٹ شیئر. اب اگر یہ تو پازیٹیو صورت میں, نیگیٹو صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کا مائنڈ شیئر ہی نیگیٹو ہوگا. یعنی کہ آپ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس برانڈ کو, مگر آپ پازیٹیو نہیں جانتے, اس کو نیگیٹو ہی ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ. تو therefore that brand would not, کیونکہ نیگیٹو مائنڈ شیئر کی وجہ سے وہ آپ کے ایووکڈ سیٹ میں نہیں بیٹھا ہوگا, وہ probably آپ کے انیپٹ یا انرٹ سیٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. which means کہ برانڈ ریکال نہیں ہو رہی ہے, اور آپ کا مائنڈ شیئر مارکیٹ شیئر میں کنورژن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. تو ایکویٹی کا ایک حصہ ہے برانڈ نیم اویئرنیس, دوسرا حصہ ہے برانڈ لائلٹی. برانڈ لائلٹی کا مطلب ہے کہ یو آر این آرڈنٹ فین آف دا برانڈ. ٹھیک ہے نا. آرڈنٹ فین آف دا برانڈ کا مطلب یہ کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ غلط نہیں کہہ رہا ہے, یہ جو بیچ رہا ہے صحیح بیچ رہا ہے, یہ جو پرائس رکھی ہے صحیح رکھی ہے, جو یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. جب میں نے کوئی چیز اگر اس کیٹیگری میں لینی ہے تو میں یہی لوں گا. تو اب اگر ہم نیوز نیٹ ورک کی بات کریں تو آپ جیو نیوز ہی دیکھ رہے ہیں, جیو انٹرٹینمنٹ ہی دیکھ رہے ہیں, جیو تیز ہی دیکھ رہے ہیں, جیو کہانی دیکھ رہے ہیں, جیو اسپورٹس دیکھ رہے ہیں. تو یہ لائلٹی ہو گئی جیو نیٹ ورک کے ساتھ, کیونکہ آپ کو دوسرا کوئی چینل نیٹ ورک پسند نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ہاؤ ایور اگر آپ ویسے دیکھیں اوور آل تو ہر فیلڈ میں ایک اسپیشیلٹی ہے ہر چینل کی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس کون سے میجر نیٹ ورکس ہیں؟ ہمارے پاس ایک جیو ہے نیٹ ورک جس کے اندر آپ کو میں نے بھی 5 چینلز بتائے. پھر ہمارے پاس ایکسپریس نیٹ ورک ہے, اور یہ لاکھانیز کا ہے. جیو جس طرح میر خلیل الرحمان صاحب ہیں, ان کے صاحبزادے چلا رہے ہیں, اسی طرح یہ جو ہے ایکسپریس جو ہے لاکھانی والے چلا رہے ہیں.
اور ان کے پاس ایکسپریس نیوز ہے, ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ہے, جس میں وہ ڈراماز وغیرہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ہم آتے ہیں ڈان پہ, اور ڈان میں آپ کو ڈان نیوز پرومیننٹ نظر آئے گا. پھر ہم آتے ہیں ان کا آف کورس ڈان نیوز والوں کا یہ اخبار بھی ہے. پھر ہم آتے ہیں ویسے تو اور بھی ہیں, سما والے ہیں, تو سما کا صرف نیوز میں ہے. اسی طرح دنیا والے ہیں, دنیا والوں کا صرف ایک نیوز میں ہے. اسی طرح A1 والے ہیں, نہیں سر شاید TV1 ہے اور اس طرح ہے, تو وہ ان کے ایک دو چینلز ہیں نیوز میں بھی اور انٹرٹینمنٹ میں بھی. پھر اسی طرح آپ کو اور بھی نیوز چینل ملیں گے چھوٹے موٹے, مگر جو آپ کو ARY ایک نیٹ ورک ہے, وہ سمجھیے کہ جیو کے ہم پلہ کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں. ARY نیوز ہے, ARY انٹرٹینمنٹ ہے, HBO آپ جو انگلش فلم چینل دیکھتے ہیں وہ بھی ان کا ہے. پھر ARY کا ایک فوڈ چینل ہے ذوق کے نام سے. پھر ARY کا ریلیجس چینل ہے. تو یہ وہ آلدو ان کا سپورٹس اور دوسری سائٹ پہ نہیں ہے, مگر یہ ایک سائٹ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آئی انٹرٹینمنٹ والوں کا ہم نیٹ ورک ہے. ہم نیٹ ورک میں انہوں نے پہلے, ہم نیٹ ورک کی مزے کی بات یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کون کون سے چینلز ہیں, مگر ان کے پاس وہ انہوں نے نیوز میں وہ خود نہیں گئے جان بوجھ کے ابھی تک. تو فیوچر پلان کا مجھے علم نہیں ہے, تو شاید وہ جائیں, مگر انہوں نے جان بوجھ کے ابھی تک اوائڈ کیا ہے, اور اس کے باوجود دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ایک ان کا ہم ٹی وی ہے جو ان کا فلیگ شپ سمجھ لیجئے, کائنڈ آف ان کا پہلا والا چینل تھا. پھر ہم 2 ہے ان کا. اچھا, اس کے بعد ہم 2 کو انہوں نے کنورٹ کر لیا اسٹائل 360 کہتے ہیں وہ سے. اس کے بعد ان کا شاید ایک میوزک چینل بھی ہے, اور سوری ARY کا بھی ایک میوزک چینل ہے, ہم کا بھی ایک میوزک چینل ہے. اور ہم کا سب سے پاپولر چینل وہ ہے مسالہ فوڈز. اور میں جب کہتی ہوں سب سے پاپولر چینل, تو آپ اس میں جیو نیوز بھی ڈال دینا تو اس کے باوجود بھی پاپولیرٹی مسالہ فوڈز کی, حالانکہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں چینلز کی جو انٹرٹینمنٹ کی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مسالہ فوڈز کے بعد, تو ہم کا جو ہم ریگولر ہم ٹی وی ہے, اور بہت پاپولر ہے کیونکہ ہم ٹی وی سے بڑے اچھے ڈراماز تھرو آؤٹ سہمائیوں کے تمام سیمیسٹرز میں ان کی چل رہے ہوتے ہیں, تو دے برنگ پاپولیرٹی اور کراؤڈ. اور اگر آپ انٹرٹینمنٹ میں دیکھیں بھی تو جیو انٹرٹینمنٹ ہے, ARY انٹرٹینمنٹ ہے, ایکسپریس ہے, ان تمام میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہم از مور پاپولر. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم کو, تو اس میں آپ کو فورن کانٹینٹ بھی کمپیریٹیولی کم ملے گا ایز کمپیئر ٹو ARY, ایز کمپیئر ٹو جیو, ایز کمپیئر ٹو ایکسپریس, وچ از گڈ. اور وہ اپنے انڈیجنس ڈراماز بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. گو کہ ہم پہ آپ کو 1-2 فورن کانٹینٹ ملیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل نہیں ہیں, مگر ان کی وجہ پاپولیرٹی یہ ہے کہ دے ہیو گیون اے بوسٹ ٹو دا لوکل پروڈکشن ہاؤسز. تو خیر, تو بہت سارے لوگ ہم کے ڈراماز پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ڈراماز کمپیریٹیولی بہت اچھے, تو برانڈ لائلٹی بھی آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ مسالہ فوڈز دیکھتے ہیں, جس میں میں بھی انکلوڈیڈ ہوں, کیونکہ اس چینل میں ایک ہولسمنس ہے جو ذائقہ اور ذوق میں نہیں ہے جو اس کے کمپیٹیٹرز ہیں. اچھا, پھر آتا ہے پرسیوڈ کوالٹی. پرسیوڈ کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی ان ٹرمز آف functional benefits and emotional benefits as perceived by consumers. تو یہ کوالٹی کون پیش کر رہا ہے, کون امپلیمنٹ کر رہا ہے, کون کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اٹس دا برانڈ. اور کنزیومرز کو یہ پیش کر رہا ہے, اور کنزیومرز دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو پرکھ رہے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس دیکھ رہے ہیں, اور وہ پھر بتا رہے ہیں کہ whether this is right or whether this is not right. ٹھیک ہے نا جی. پرسیوڈ کوالٹی کے بعد ایکویٹی میں آتا ہے برانڈ ایسوسیشن. برانڈ ایسوسیشن از لائک اے ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, تو دیکھیے نیگیٹو صورتحال میں تو ریلیشن شپ کوئی نہیں ہوتی, نہ بندوں کے درمیان ہوتی ہے, نہ رشتہ داروں کے درمیان ہوتی ہے, نہ فرینڈس کے درمیان ہوتی ہے.
ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو برانڈ اور کنزیومرز کی ریلیشن شپ تبھی ایگزسٹ کرے گی جب دیر از پازیٹیوٹی بٹوین دا ٹو. اب اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے, کسی ایک سیانے نے کسی ٹائم پہ کہیں پہ کہا تھا, اینڈ اٹ ہولڈس ٹرو فار آل ٹائمس, کہ کسٹمر از دا کنگ اینڈ اٹس نیور رانگ, وچ از ٹرو. کیونکہ دیکھیے آپ کا مائنڈ شیئر بنانے میں بھی کسٹمر کا ہاتھ ہے, آپ کے مائنڈ شیئر, آپ کے برانڈ کے مائنڈ شیئر کو مارکیٹ شیئر میں کنورٹ کرنے کا میں بھی کسٹمر کا ہاتھ ہے. اور اگر کسٹمر کو آپ نے راضی نہیں کیا کیونکہ وہیں سے آپ کی روزی روٹی آ رہی ہے, تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ نے, جس طرح پہلے زمانے میں مارکیٹنگ میں ابھی بھی ہوتا ہے پش اینڈ پل اسٹریٹجی. پل یہ ہوتا ہے کہ آپ کنزیومر سے فیڈ بیک لیں اور پھر آپ وہ چیز ان کی مرضی کے مطابق پیش کریں, اور پش اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی فیڈ بیک آپ اپنی ہی رائے ان پہ ٹھوسیں, اپنی ہی مرضی ان پہ ٹھوسیں, اپنی ہی چیز. تو پش اسٹریٹجی گو کہ کبھی کبھی بہتر ہے, اور کسی زمانے میں اسی کو زیادہ فروغ دیا جاتا تھا. بٹ ان ٹوڈیز ٹائم ان پیریڈ, push is not a viable option because today consumer is more aware of his or her rights. اور آپ کو مختلف جگہوں پہ انکلوڈنگ پاکستان کنزیومر گروپس ملتے ہیں جو کنزیومر رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کورٹس میں جاتے ہیں, دے فائٹ آف بگ برانڈس جہاں پہ وہ غلطی کر رہے ہیں, اینڈ دے کائنڈ آف سیکیور کنزیومر رائٹس. تو اس لیے آپ پش اسٹریٹجی زیادہ لگا نہیں سکتے, پل پہ زیادہ ہوتا ہے. یا اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ پش اینڈ پل, ٹھیک ہے نا. تو برانڈ ایسوسیشن ڈپینڈس آن پازیٹیوٹی between brand and the consumer. Having said that, what is more beautiful about brand association is that it grows, it should not diminish. اور یہ ایک ایپیٹوم ہے, ایک الٹیمیٹ اینڈ ہے برانڈ ایکویٹی کا, امپورٹنٹ جز ہے, امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اس میں برانڈ کے ساتھ the consumer is stuck positively out of his or her own choice, because وہ اس کے بارے میں ہائی لیول آف پرسیپشن رکھتا ہے کوالٹی وائز. وہ اس کے بارے میں بہت لائل ہے, فیئرسلی لائل ہے, اس کا ریکال بہت اسٹرانگ ہے اباؤٹ دیٹ برانڈ, کہ دیر از نو ادر آلٹرنیٹو دین ٹو بی ود دس برانڈ. جب اوریجنلی ملک پیک جب لانچ ہوا تھا تو اس میں اس کو پیکیجز نے لانچ کیا تھا, ٹھیک ہے. پیکیجز از آور اون کمپنی, پاکستانی بیسڈ, اور انہوں نے یہ پہلی دفعہ یو ایچ ٹی ٹریٹڈ پیکیجڈ ملک لانچ کیا تھا. پہلے ٹیٹرا پیک کے نام سے آتا تھا, پھر اس کو ری نیم کیا تھا, ملک پیک ہو گیا تھا. تو ٹیٹرا پیک اس لیے ہوا تھا کیونکہ پیکیجز اور جو ٹیٹرا کمپنی جو یہ بناتی ہے, پیکیجنگ کرتی ہے, انہوں نے ملک کے یہ لانچ کیا تھا. اور براؤن اینڈ وائٹ تکونی پیکیج ہوتا تھا ان کا ٹیٹرا پیک کا. اور وہ ٹیٹرا پیک میں جو ہے نا یہ دودھ آتا تھا, اور پھر ملک پیک بنا, اور ملک پیک وہیں پہ ری نیم ہوا, پیکیجز کا تھا. اور ملک پیک کی خاص بات یہ تھی کہ ملک ایز ان ملک اینڈ پاک فرام پاکستان. تو وہ ایک یہ اور یہ اسپیشلی اربن کنزیومرز کے لیے تھا, ناٹ سبربن کنزیومرز, ناٹ رورل کنزیومرز, not those consumers who already have access to pure milk, چاہے گھر میں رکھی ہو, چاہے فارم سے آتی ہو, ان کے پاس ڈیری فارم. It's for those consumers جن کے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا, لگوایا ہوا تھا مگر they were not satisfied with the quality of the milk that they were getting. کہ یہ انہوں نے پھر بتایا کہ جی یہ ایجوکیٹ بھی کیا کہ یہ پیور ملک ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جرمز آر کلڈ پیوریفائڈ مینر میں, اور جو ہے پھر آپ کے لیے ہائیجینکلی پیکڈ ہوتا ہے اور یہ زیادہ دیر رہ بھی جاتا ہے. تو اب یہ, اور اس کا نام بھی ایسا تھا, تو people just went for it, you know, it was a new technology, people accepted it, people packages کو بہت بڑا بوسٹ ملا ملک پیک سے, اور ایک بڑا زبردست مائنڈ شیئر اینڈ مارکیٹ شیئر ڈیولپ ہوا لوگوں کا اربن کنزیومرز پہ. جب نیسلے نے ایکوائر کیا ملک پیک,
پیکیجز سے. تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کا نام چینج نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کیونکہ دے ڈیڈ اے اسمال سروے. جب آپ ایکوزیشن کرتے ہیں کچھ چیزوں کی, جب ایکوائر کرتے ہیں, ڈیل ہوتی ہے, بیچتے ہیں کوئی برانڈز اپنے یا بزنس اپنا, تو اس پہ دونوں پارٹیز ہوم ورک کر رہی تھیں, خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی. اور نیسلے نے ایک ہوم ورک کیا اور دے فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کا مائنڈ شیئر, مارکیٹ شیئر بہت بڑا ہے. اور اگر یہ نام بدل دیا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان برانڈ کو ہوگا, کیونکہ نہ مائنڈ شیئر رہے گا نہ مارکیٹ شیئر رہے گا. تو بجائے اپنی ضد پکڑیں اور ہم کہیں کہ جی نہیں ہم اس کا نام کچھ اور رکھ لیتے ہیں, نیسلے ویری وائزلی kept it ملک پیک. آف کورس اٹ از ناؤ نیسلے ملک پیک. اس وقت تھوڑا سا لوگوں کو دھکا لگا تھا کہ ایک پاکستانی کمپنی سے ایک ملٹی نیشنل پہ جا رہی ہے, بٹ ملک پیک واز دیئر, ملک پیک از اسٹل دیئر, اینڈ ملک پیک ہیز اے ہیوج فالوئنگ. ٹھیک ہے, گو کہ اٹس نو لانگر نمبر 1, مگر وہ کچھ ہی پرسنٹیج سے ڈفرنس ہے. نمبر 1 ملک کیٹیگری میں آلپز ہے آج 5 سال کے بعد اگین. مگر ملک پیک کی پوزیشن اپنی بڑی جو ہے وہ ایک ایسوسیشن ہے لوگوں کی, تو اور 2 جنریشنز اس میں انوالوڈ ہیں. تو ملک پیک ہیز دیٹ کائنڈ آف اے ویلیو. تو یہ برانڈ ایکویٹی کے 4 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں: برانڈ نیم اویئرنیس, برانڈ لائلٹی, پرسیوڈ کوالٹی اور برانڈ ایسوسیشن. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس ایڈ. یہ ٹپال کا ایڈ ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیے گا ٹپال دانے دار کا ایڈ ہے. تو we'll talk about it then. بھئی مجھ سے زیادہ سسپینس برداشت نہیں ہو رہا. اللہ کرے اس بار کمیٹی میری نکلے. تمہیں کمیٹی کی کیا ضرورت؟ تمہارا میاں تو خود چلتا پھرتا بینک ہے. مجھے کیوں؟ خالدہ آنٹی سے کہے نا, ان کا بیٹا بھی تو ہے دبئی میں. اس سے میری کمیٹی کا کیا تعلق؟ اپنی بات کرو بھائی. اور یہ چائے کہاں رہ گئی؟ آج چائے پلانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. میں نے سوچا کہ سب کے مزاج ذرا درست ہو جائیں تو چائے بھی لے آؤں. مزاج ہو چاہے جیسا, مزاج آشنا ہے صرف ٹپال دانے دار, جو چائے کی روایت کے ساتھ کروڑوں پاکستانی شائقین کے مزاجوں سے بھی پوری طرح واقف ہے. ارے آمنہ, کیا بنا تمہاری بیٹی کے رشتے کا؟ دیکھا آنٹی, چائے پی کے سب کے مزاج درست ہو جاتے ہیں. رشتہ چٹ منگنی پر بیاہ والا معاملہ ہوا ہے. اگلے مہینے شادی. ارے واہ, اتنی اچھی خبر پہلے کیوں نہیں سنائی؟ ہمارے خیال سے اس بار کمیٹی پر پہلا حق تمہارا ہے آمنہ. آخر تمہاری بیٹی ہماری بھی تو بیٹی ہے. کیا کہوں اب. اچھا بن آسموں کو بچا کے رکھیے اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے. میں اگلے ہفتے دبئی جا رہی ہوں, بہت شاپنگ کرنی ہے. کچھ منگوانا ہو تو بتانا. ٹپال دانے دار, ہر لمحے کی چاہ. اوکے, ایڈ ابھی آپ نے دیکھا ٹپال کا. اگین اس میں جو چیز خوبصورتی سے بتائی گئی ہے اور جس نے دل جیتے ہیں کہتے ہیں کنزیومرز کے, ہو سکتا ہے آپ اور میں دونوں ٹپال یوز نہ کرتے ہیں ریگولرلی. ہم لپٹن یوز کرتے ہیں یا سپریم یوز کرتے ہیں یا اور کوئی چائے یوز کرتے ہیں, مگر ٹپال ایک ایسا برانڈ ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور ہم کوئی نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں. ہم پازیٹیو ایسوسیشن اس کے ساتھ ہے ہماری, اور یہ ہماری ووک سیٹ کا حصہ ہے. اور اس لیے اوکیجنلی آپ نے بھی, اگر ٹپال آپ ریگولرلی نہیں پی رہے ہیں تو آپ نے ضرور ٹپال ٹرائی کی ہوگی. اور ہر چائے پینے والے نے ٹپال کبھی نہ کبھی ٹرائی کی, اور کچھ تو ظاہری بات ہے کچھ کیا کچھ سے زیادہ ہی ریگولرلی فالو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹپال نے سپریم کو تو مارکیٹ سے باہر کر ہی دیا ہے. مطلب لائک اب نیک ٹو نیک کمپٹیشن کس کا ہے؟ اٹس بٹوین لپٹن اینڈ ٹپال. اور کبھی کسی کوارٹر میں لپٹن آگے ہوتے ہیں, کسی کوارٹر میں ٹپال آگے ہوتے ہیں, بٹ ویری ویری فیئرس اینڈ ٹف کمپٹیشن فار آل دا ٹیریٹری. اور سو اگین ویئر لپٹن ہیز, جہاں ان کی بیکنگ پیچھے پورا ایک ملٹی نیشنل ہے کنگلومریٹ یونیلیور کا, ٹپال کے پاس تو کوئی ملٹی نیشنل کنگلومریٹ نہیں ہے. ٹپال از اے ہوم گرون کمپنی اسی نام سے, اور وہی اس کو جو ہے گیونگ اے ٹف کمپٹیشن ٹو اے ملٹی نیشنل کنگلومریٹ از لائک ہیوج سکسیس. ٹھیک ہے نا. اور اس ایڈ میں آپ نے جو دیکھا, وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ برانڈ امیج از the perception of the identity, اور brand identity is something that the brand creates to be communicated to the consumers. اب یہاں پہ جو ہے ٹپال دانے دار, یعنی کہ وہ اس کو بتا رہے ہیں, اور چائے پینے کا ایک چھوٹا سا انہوں نے آپ کو سلائس آف لائف بتایا
کی خواتین کمیٹی ڈالی ہوئی انہوں نے. کمیٹی از سم تھنگ وچ وی آل آر فیملیئر ود، اس کے بارے میں ہر پاکستانی کو پتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ چائے پی رہے ہیں، تو آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور ایک ایشو پہ، ایک پازیٹیو چیز پہ سب نے بڑی فراخ دلانہ کام کیا. تو یہ سب ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ سب ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں. اور یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ ایموشنل چیزیں، یہ چائے پینے سے نہیں ہوا. یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو چائے پینے والے لوگ ہیں وہ خدروں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے اس چیز کو ایسوسیٹ کیا ہے ٹپال سے کہ ہم بھی آپ کی خدروں کو جانتے ہیں کیونکہ ہم آپ میں سے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو میسج گیا ہے. اور پاکستانیوں کیونکہ ہم ہائی کانٹیکس کلچر کے ہیں لوگ، تو ہم سبلیمینیل میسیجز بھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ ریڈ بٹوین دا لائنز بھی کرتے ہیں. تو اور یہ ہمارے لیے بہت ایک جب کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا لہجہ دیکھتے ہیں، اس کا انداز دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس سے یہ بھی کوئی اگر ہم سے ایسی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ طنز، ہم سوچتے ہیں کہ یہ طنز کر رہا ہے بات کرنے کے انداز میں نا، تو جو بول رہا ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ایک سمپل سی سینٹینس ہے نا، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں بندے کا بیک گراؤنڈ اور میری ریلیشن شپ کیسی ہے، ہم دوست ہیں، یار ہیں یا ایسی. تو یہ مجھے طنز مار رہا ہے، رائٹ، اور مجھے چپیڑ مار رہا ہے بھگو کے. تو اور اگر کتنا سنسیئر کامنٹ ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ کے فیشل ایکسپریشن سے، آپ کے باڈی لینگویج سے. تو اسی طرح جب ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ کرتے ہیں تو کنزیومرز جب برانڈ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی دیکھتا ہے کہ کتنی سنسیریٹی ہے اس پورے پروسیجر میں، وہ کتنا ہمیں سمجھ پہ آیا ہے برانڈ جو ہم اس کو اپنے گھر میں لے کے آئیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور پاکستانی کنزیومرز کیونکہ ہائی کانٹیکس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں تو دے ریڈ دوز تھنگز آلسو وچ آر ناٹ دیئر، ایکسپلسٹ نہیں ہوتی ہیں، وہ امپلسٹ ہوتی ہیں. پھر ہم آتے ہیں یہ آپ کا برانڈ آئیڈینٹی سسٹم جو ہے، اس کی پلاننگ اگر آپ دیکھیں تو یہ اگین برانڈ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ برانڈ ایز اے پروڈکٹ، ایز این آرگنائزیشن، ایز اے پرسن، ایز اے سمبل، ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو برانڈ ایز اے پروڈکٹ میں پروڈکٹ اسکوپ یعنی کہ کس کس چیزوں میں وہ یوز ہو سکتا ہے، پروڈکٹ ایٹریبیوٹس یعنی کہ فنکشنل اور ایموشنل بینیفٹس، کوالٹی ویلیو، اس کی پرسیپشن کیا ہے، برانڈ نے کیا بنایا ہے، کس طرح پرسیو کیا جا رہا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں، اس کو استعمال کرنے والے کون ہیں، اور اس کی کنٹری آف اوریجن کیا ہے. تو فار ایگزامپل جیسے ہم نے ٹپال کی بات کی، کنٹری آف اوریجن پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، ملک پیک کنٹری آف اوریجن پاکستان ہے. اب دودھ کے یوزز کیا کیا ہیں، دودھ ایسے بھی پیا جاتا ہے، خالی دودھ چائے میں بھی پیا جاتا ہے، دودھ میٹھے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو دودھ کے استعمال تو بڑا وسیع ترین ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ یوزز کا جاننا بہت ضروری ہے. اب چائے کالی پتی جو ہے اس کا استعمال صرف چائے ہی میں ہوتا ہے. کہ بہت سویر اور کنڈیشنز ہوں اور خاتون خانہ بہت گرہستی سمجھتی ہوں تو چائے کا استعمال ایک اور بھی ہوتا ہے، مگر چائے اس لیے نہیں بیچی جاتی کہ آپ جب پتی استعمال کر لیں اور آپ کے کارپیٹ پہ کوئی داغ واغ لگاؤ تو کارپیٹ کو چائے کی پتی سے اس ایریا کو ذرا سا صاف کریں تو وہ کلین ہو جاتا ہے. تو یہ تو وہ زبیدہ آپا کے ٹوٹکے کی طرح کی چیز آپ کو بتائی ہے میں نے، مگر اس پرپز کے لیے نہیں بیچتے. تو چائے کا استعمال صرف چائے کا استعمال ہی یوزز میں، ٹی از یوزڈ ایز سچ، ٹھیک ہے جی. ورنہ ایک اور بھی استعمال ہے یہ، مگر چائے بنانے والے اس طرح نہیں بیچتے، مگر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس میں، اور وہ یہ ہے کہ مہندی جب لگاتے ہیں اور ڈارک کلر لے کے آنا ہوتا ہے ہاتھ میں، تو جب مہندی بن رہی ہوتی ہے تو اس میں یا تو تھوڑی سی کافی ڈالی جاتی ہے، تھوڑی سی چائے ڈالی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا گہرا رنگ آئے. تو یہ اگین گھریلو ٹوٹکے ہیں یہ اور نتھنگ ایلس. مگر مارکیٹرز کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگ کیوں کس طرح ان کے پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم اس کے لیے تو نہیں بیچ رہے کہ آپ مہندی میں لگائیں یا آپ کارپیٹ صاف کریں. تو چائے کا ویسے استعمال صرف چائے پینے ہی کی حد تک ہے، ان لائک ملک. پھر برانڈ ایز این آرگنائزیشن، آرگنائزیشنل ایٹریبیوٹس یعنی کہ ان کے اپنی کیا فیچرز ہیں، آرگنائزیشن کی کیا کوالٹیز ہیں،
آرگنائزیشن کے کیا بینیفٹس ہیں, وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, R&D میں کیا کام کر رہے ہیں, کسٹمر کیئر میں کیا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی اپنی ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ کیسا ہے, ان کے اپنے پروموشنل سیٹ اپ کیسا ہے, وہ اپنے آپ کو کتنا ایکٹیو رکھا ہوا ہے وہ لیٹسٹ ٹرینڈ سے. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نارملی ایک تو ان کے ایڈورٹیزمنٹ کمیونیکیشن سے, اور ایک ہمیں ان کی ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا اپڈیٹڈ رکھے ہوئے اور کیا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی انہوں نے نبھائی ہے. جس طرح ٹپال ہے, ٹپال کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو یو وڈ فائنڈ آل آف دیز تھنگس. سملرلی آل میجر ہاؤسز, all major brands, all major houses that produces famous brands have their websites active. کہ لوکل ورسز گلوبل کا بھی سین ہے کہ لوکلی پروڈیوسڈ برانڈ ہے یا گلوبلی پروڈیوسڈ برانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. کوک ہے, پیپسی ہے, فینٹا ہے, 7 اپ ہے, اسپرائٹ ہے, یہ سارے کے سارے گلوبل برانڈس ہیں مگر یہ لوکلی ایکٹیو ہوتے ہیں. تو جہاں جاتے ہیں وہاں کی کچھ چیزیں اڈیپٹ کر لیتے ہیں تو ٹو میک یو فیل ایٹ ہوم, مگر ہیں تو یہ گلوبل برانڈس, رائٹ. تو لوکل برانڈ جس طرح ہے, اگر آپ بیوریجز میں دیکھ رہے ہیں تو پاکولا از ون لوکل برانڈ, بگ ایپل از اندر لوکل برانڈ جو مری بروری کا ہے, پاکولا جو ہے مہران باٹلرز کا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح ٹپال اور لپٹن کی اگر ایگزامپل لیں تو لپٹن از اے گلوبل برانڈ اور ٹپال از اے لوکل برانڈ. پھر برانڈ ایز اے پرسن, یعنی کہ پرسنالٹی برانڈ کی وہ کیسی ہے, برانڈ کسٹمر ریلیشن شپ یعنی کہ ایسوسیشن کیسا ہے. تو برانڈ ایز اے پرسن, اب جیسے میں نے ٹپال کے آپ کو بھی ایڈ دیکھا آپ نے, تو اس میں آپ کو ایک فیلنگ ہوئی نا کہ دس برانڈ کیئرس, the brand understands how its target audience they live, what is important to them, how they communicate with each other. So understanding brand ہے. Brand as a symbol, visual imagery and metaphors, brand heritage, یعنی کہ آپ کے ویژول ایلیمنٹس, برانڈ ایلیمنٹس جو ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں کیونکہ وہ وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از ون امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو یہ جو برانڈ آئیڈینٹی سسٹم ہے یہ آپ کو یہ جو چار ایز اے پروڈکٹ, برانڈ ایز اے پروڈکٹ, ایز این آرگنائزیشن, ایز اے پرسن, ایز اے سمبل ہے, یہ لیڈ کرتے ہیں یونیک سیلنگ پروپوزیشن پہ اور کریڈیبلٹی پہ, وچ فردر strengthens the brand association, یعنی کہ the relationship between brand and the consumer. Please have a look at Cadbury's milk chocolate. یہ پاکستانی ایڈ ہے کیونکہ یہ پاکستانی, یہ کیڈبری تو انٹرنیشنل برانڈ ہے نا, مگر ایڈ پاکستانی ہے کیونکہ کیڈبری کے آپریشنز ہیں پاکستان میں, ہم امپورٹ نہیں کرتے کیڈبری کو. تو have a look please. مٹھاس کی بچھاڑ ہو, بابا کہاں ہے؟ رشتوں کی پھوار ہو, بانٹنے کی رسمیں, چاہے جو تہوار ہو, رسم بھی, رواج بھی, خوشی بھی, مٹھاس بھی. میری کرسمس. آخری بول ہے, چھکا لگنا ہی ہوگا. کھیل کا مزاج بھی, جشن کا علاج بھی, منہ میں پاس بھی. ایک بار بہو پہلی بار کرا رہی ہے, پیار سے ملنا. خوشی بھی ہو اور خوشبو ہو, جیسے زباں پہ اردو ہو. آداب اور سلام بھی, مبارک عیدی کا انعام بھی. 100 پتنگ ایک آسمان, آسمان میں رنگ بہت میٹھا ہو جائے, رنگوں کا ایک اور نشان,
रंगों का एक और निशान, मेरा अस्मे आली शान। तू फिर जीत गया यार। नहीं, हम जीत गए। हमारी हर खुशी है मीठी, कैडबरी डेरी मिल्क जैसी, तो फिर कुछ मीठा हो जाए। ओके जी, ये आपने ऐड देखा। अब नोटिस करें कि आज जो हमने फोकस किया ब्रांड आइडियोलॉजी, ब्रांड आइडेंटिटी, इमेज और पोजिशनिंग पे। अब कैडबरी क्या है? कैडबरी इज अ मिल्क बार, चॉकलेट है। तो चॉकलेट में इतना ज्यादा इमोशनल बेनिफिट, ओए होए होए, चॉकलेट में फंक्शनल बेनिफिट तो है ही नहीं ना। चॉकलेट तो एक कंफर्ट फूड है, ठीक है। कंफर्ट फूड यानी कि आप परेशान हैं, आपने चॉकलेट कंज्यूम किया, यू फील एनर्जाइज्ड, फील गुड। आप स्ट्रेस में हैं, आपने चॉकलेट खाया, यू फील गुड। अब आपने देखा है चॉकलेट का, अब आप मेरी बात समझें, ये चॉकलेट का ऐड है मगर इसमें आपको बच्चे नहीं नजर आए। कौन नजर आए? सारे बड़े, ठीक है। और ये आपको यही बता रहा है कि खुशियों के मौके पे ये हमारी रिवायत का हिस्सा है। हमारी रिवायत का हालांकि हिस्सा नहीं है चॉकलेट, मगर अब लोग चॉकलेट देते भी हैं, खाते भी हैं, बड़े लोग खाते हैं। ये बच्चों की, ये इसको पोजीशन भी नहीं किया गया। चॉकलेट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कंज्यूम, कैडबरी, अगर मैं कैडबरी के हवाले से ले लूँ, मिल्क बार या फ्रूट एंड नट्स, सबसे ज्यादा जो खाने वाला है वो खवातीन है। From youth, early youth to समझिए mid 40s and 50s, ladies consume chocolates a lot all over the world and Pakistan is no exception. और इसके फोकस भी इसलिए खवातीन ही पे किया गया है और यूथ पे करते हैं, बड़ों पे करते हैं, क्योंकि चॉकलेट कंजम्पशन बच्चों से ज्यादा बड़े खाते हैं। पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। है ना मजे की बात आपको जो बताइए। और इसलिए आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे जब तोहफे तहाइफ होते हैं तो उसमें गिफ्ट में भी चॉकलेट्स दिए जाते हैं। चॉकलेट्स आर एनर्जी बूस्टर्स। चॉकलेट्स जो हैं आपका मूड भी अच्छा कर देते हैं, आपके स्ट्रेस रिलेटिवली कम कर देते हैं, इसलिए इनको कंफर्ट फूड में कहा जाता है, ठीक है ना। और अगेन पर्पल कलर, वेरी विविड, कैडबरी का आप भूल नहीं सकते उसे। ब्रांड एज अ सिंबल में जो कैडबरी का वो निशान है, वो दूध वाला जो वो दो बीकर्स से गिर रहे हैं, कलर पर्पल, अमेजिंग। सो यू कुड एसोसिएट बोथ दीज थिंग्स द वे कैडबरी इज रिटन। और आप वही में अगर कैडबरी चॉकलेट खानी ना, छोटी वाली ना लीजिएगा, जरा सा बड़ी साइज की लीजिएगा, क्योंकि फिर खाने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। थैंक यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम कैपफरर, ये जो आप अपनी स्लाइड पे विजुअल देख रहे हैं, ये कैपफरर एक मार्केटियर हैं, बहुत ज़बरदस्त थ्योरिस्ट हैं। इनका काम ब्रांड पर्सनालिटी में भी है। जेनिफर आकर के बाद अगर किसी ने काम किया है डिफरेंट एंगल से, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने किया है, मगर कैपफरर का बड़ा नाम है इसमें। और ये उन्होंने एक ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म प्रपोज किया था और ये उनकी थ्योरी का हिस्सा है। और ये 6 फैसेट्स उन्होंने बताया कि ब्रांड आइडेंटिटी के होते हैं। क्या क्या? पहला है कि ब्रांड हैज फिजिकल क्वालिटीज और फिजिक। व्हाट डज इट डू, व्हाट डज इट लुक लाइक, ठीक है ना। तो इसकी शेप कैसी है और उसके फंक्शनल बेनिफिट्स क्या हैं। फिर सेकंड है ब्रांड हैज इट्स ओन पर्सनैलिटी, स्पोक्स पर्सन और फिगर हेड रोल। अगर एम्बेसडर है कोई तो वो बताता है व्हाट ब्रांड वुड बी इफ इट वर पर्सन। तो ब्रांड पर्सनालिटी का तो हमें एक आइडिया है कि जेंडर क्या है, एज क्या है, डेमोग्राफिक्स आप रखते हैं, साइकोग्राफिक्स रखते हैं। एज अ ह्यूमन पर्सनालिटी आप ब्रांड की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड पर्सनालिटी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, एज द आइडेंटिटी प्रिज्म ऑल्सो इज एडवोकेटिंग कि ब्रांड आइडेंटिटी हैज 6 फैसेट्स। सो ब्रांड पर्सनालिटी इज वन ऑफ देम, फिजिक इज अनदर। थर्ड है कि ब्रांड का कल्चर होता है, सेट ऑफ वैल्यूज फीडिंग द ब्रांड्स इंस्पिरेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ब्रांड हेरिटेज, ये सब पार्ट ऑफ द कल्चर है। चौथा है ब्रांड हैज इट्स ओन रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, एक्सचेंज बिटवीन पीपल एंड ब्रांड, सर्विसेज सेक्टर्स एंड रिटेलर्स, और अदरवाइज भी गुड्स में, फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपको एक ब्रांड रिलेशनशिप एसोसिएशन मिलती है। पांचवा है ब्रांड इज अ रिफ्लेक्शन,
produces a reflection of or image of the buyer or user, یعنی کہ user image congruence ہوتی ہے. Different from target that describes brand's potential buyer or user customer is reflected as he or she wishes to be seen from using the brand. Consumers use brand to build their own identities. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ آڈینس اور برانڈ میں سملیرٹی ہے, فیملیرٹی ہے, یہ برانڈ بتاتا ہے, and that's why target audience is attracted towards your brand. تو یہ ایک ایموشنل بینیفٹ ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, آپ یو ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے لائلٹی اینڈ ایسوسیشن کائنڈ آف اے تھنگ, جو کہ ایکویٹی کے حصے ہیں, تو امپورٹنٹ تو ہیں. پھر آتا ہے برانڈ اسپیکس ٹو آر سیلف امیج. سیلف امیج یعنی کہ کنزیومر کا اپنا امیج. Self image is the target's own internal mirror. Attitude towards the brand fosters an inner relationship with the target audience own personality. اچھا جی, تو کیپفر برانڈ آئیڈینٹی پرزم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو this is how it looks like. تو اگر آپ دیکھیے گا کہ پکچر آف سینڈر یعنی کہ برانڈ میں فزیک آ گئی, پرسنالٹی آ گئی, پکچر آف ریسیپینٹ یعنی کہ کسٹمر میں ریفلیکشن اور سیلف امیج آ گیا. اور اگر آپ دیکھیں تو بیسک کمیونیکیشن ماڈل کو انہوں نے اس کو ذرا سا کمپلیکیٹ کر کے وہی چیز ہے کہ پکچر آف سینڈر, پکچر آف ریسیور اور سیلف امیج اور ریفلیکشن آیا. ایکسٹرنلزم میں ایکسٹرنلائزیشن میں ریلیشن شپ بٹوین دا ریسیور اینڈ دی سینڈر, اینڈ انٹرنلائزیشن میں دا کلچر آف دا برانڈ. ٹھیک ہے نا, جیسے برانڈ ہیریٹیج ہے, ویلیو سسٹم ہے, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں تو وہی چیز کو ہم نے امپلانٹنگ پیریڈ 6 ڈائمینشنز آف دا برانڈ. تو فزیک, ویزیبل ایکسپریشن آف پروڈکٹ فیچرز, ایڈوانٹیجز, فیٹ ریڈیوسڈ بائی یوگرٹ, یہ جس طرح انہوں نے اگزامپل دی ہے. پرسنالٹی, سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس دیٹ کریٹ دا برانڈ character. Example, Peugeot vehicles are considered conservative while its sister brand Citroën is thought of as idealistic. یہ فرینچ برانڈس ہیں دونوں گاڑیوں کے. ریلیشن جو وہاں پہ ریلیشن شپ ایکسٹرنلائزیشن میں لکھی ہوئی ہے, وے آف کمیونیکیٹنگ بٹوین پرسنس پرووائڈ اے کامن گراؤنڈ یعنی کہ برانڈ اینڈ کنزیومرز. کلچر, یہ جو آپ انٹرنلائزیشن میں دیکھ رہے ہیں, امپلائز اے سسٹم آف ویلیوز, اے سورس آف انسپریشن اینڈ برانڈ انرجی. ایگزامپل, Mercedes personifies German values with order and strength prevailing. تو یہ ایز این ایگزامپل آپ کو وہ بتایا ہے. پھر ریفلیکشن, image which product users give to others. Example, station wagon is equal to family, یعنی کہ بڑی گاڑی ہوگی تو فیملی یوز میں زیادہ آئے گی. Self image, way in which the brand users see themselves. Example, be in good shape, Porsche. ہاں مطلب پورشے اگین گاڑی کا نام ہے. سو یو ہیو آل دیز کارز ایگزامپل ان فرنٹ آف یو ایکسپٹ فیٹ ریڈیوسڈ بائی یوگرٹ. اگین یہ اگر آپ دیکھیے گا تو اگین لک ایٹ دا سیم برانڈ آئیڈینٹی پرزم. اگر آپ دیکھیے فزیک کی طرف سے, دا فاؤنڈیشن آف دا برانڈ, اے کمبینیشن آف سیلینٹ کیریکٹرسٹکس and the more less obvious product service attributes and benefits. پھر اگر آپ personality پہ دیکھیں تو the easy way to build a personality is to use a spokesperson, a star or an animal or a character to define the personality of the brand. پھر اگر آپ internalization میں culture کو دیکھیں, اب brand has its own culture and origin. The culture both influences and is a part of strong brands of yesterday, today and tomorrow. So symbols also, brand elements also are very important here. پھر اگر آپ ایکسٹرنلائزیشن میں دیکھیں تو ریلیشنشپ کو اگر دیکھیں, برانڈ کین بی سین ایز اے ریلیشنشپ, اے فرینڈ اور an advisor to the consumer. Is it a shallow or an intensive relationship, formal or informal, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر برانڈ ایسوسیشن کی ہم جو بات کرتے ہیں تو پھر اگر ہم ریفلیکشن پہ بات کریں, اگر ریسیپینٹ پہ آتے ہیں تو ایکسٹرنل مرر, this facet illustrates the imaginary customer. Often there is a psychological representation of the target group, the marketing relationship. اور پھر آپ سیلف پہ آ جاتے ہیں, the internal mirror, inner reward, gratification, self image, current اور ideal. ٹھیک ہے نا.
ہم نے سیلف آئیڈینٹی پہ بات کی تھی کہ ایک آئیڈیل ہوتی ہے، ایک ریئل ہوتی ہے. تو یہ کیپفرر کا برانڈ آئیڈینٹی پرزم ماڈل ہے جو انہوں نے پریزنٹ کیا. یہ اب آپ کو یو فون کا ایڈ دکھا رہی ہوں. میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ ایک سمجھیے ایک 8-10 سال پرانا ایڈ ہے، اور اس کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کیونکہ یہ اس زمانے کا ایک ٹرینڈ تھا، اور یہ ایک بہت اچھا اس کا ریفلیکشن تھا. اور یو فون کا کیونکہ ایک تو رائے امتیاز ہے ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا، اور وہ یہ ہے کہ they always use humor and slice of life for advertising their brand. تو پلیز ہیو اے لک. بہو، تم نے تو کہا تھا کہ 5 منٹ کی کال کرنی ہے، پورے 15 منٹ ہو چکے ہیں. بھیا اس میں قصور اس کا نہیں پگلے، یو فون کا 5 کا 15 پیکج پر 5 منٹ بات کرنے کے بعد اگلے 10 منٹ بالکل مفت بات کر سکتے ہیں. یعنی کل 15 منٹ. کیا یہ رعایت اس پیکج سے کسی بھی یو فون پر کال کرنے کے لیے ہے؟ جی ہاں. کیا یہ سہولت 24 گھنٹے دستیاب ہوگی؟ جی ہاں. کیا شب و کار کی شمستیاں اسی طرح چلیں گی؟ کیا کچھ جھٹکے اگلی کس کلی میں چھوڑ دو یار. اچھا جی، سو ہیئر اٹ از. یہ آپ نے دیکھا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورا ایک انڈین سوپ آپرا کے انداز میں انہوں نے ایڈ چلایا تھا. اٹ واز اے ویری پاپولر ایڈ آف دا ڈے. اور اس لیے کہ وہاں اس وقت کیبل پہ تمام یہ انڈین چینلز چلتے تھے، سونی انٹرٹینمنٹ، زی ٹی وی، اسٹار پلس. لوگ بھرمار تھی لوگوں کے گھروں میں انڈین چینلز کی. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹونٹ مارا وچ از ویری رائٹ، اور یہ ہم دیکھتے ہی ہیں، ہم اس کو کہتے ہی ہیں اس کے بارے میں. تو اگین ویری پاپولر سینس، اور جو ریفلیکٹ کرتا تھا جو ٹارگٹ آڈینس فیل کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو دیٹس وائی یو فون از مور، چاہے آپ یو فون یوزر ہوں یا نہ ہوں، مگر آپ یو فون کو ایڈمائر ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی از پرفیکٹ جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے دل میں گھر ضرور کر چکا ہے یو فون، بے شک آپ اسے یوز کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں. پھر برانڈ ایکویٹی جو ہم نے وہ 4 ایسپیکٹس دیکھے تھے، لیٹس کائنڈ آف راؤنڈ them up. Combination of assets and liabilities associated with a brand. یہ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ میں بھی نظر آتا ہے. It enhances or depreciates the value of a brand. اور ایکویٹی، ہم جب ایکویٹی کی بات کرتے ہیں تو نارملی ہم اپریشیٹڈ ویلیو کی بات کرتے ہیں. جب ڈپریشیٹ ہو جائے تو ایکویٹی تو نیگیٹو میں جا رہی ہوتی ہے. Brand equity is the added value endowed on products and services which may be reflected in the way consumers think, feel and act with respect to the brand. 5 major determinants ہیں برانڈ ایکویٹی کے: awareness, quality, perception, loyalty, patents and trademarks. Patents and trademarks وہ کہ برانڈ نے کتنی چیزیں پیٹنٹڈ کرائی ہیں. جو ہم نے پیچھے اس کو ہم اس لیے لاسٹ میں رکھتے ہیں کیونکہ یس اس کی ویلیو ہے مگر ویلیو ان ٹرمز آف پرائس ہے. تو اگر آپ کوالٹیٹیو ویلیو زیادہ اس پہ غور کریں تو اویئرنیس، کوالٹی، پرسیپشن، اویئرنیس، کوالٹی، ایسوسیشن اور لائلٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ فیصل بینک کا ایڈ ہے. ہیو اے لک اینڈ دین ویل ڈسکس اباؤٹ اٹ. ہر صبح ایک نئی امنگ. جب بھی میوزک سنتی ہوں تو منہ میں تیز ہو جاتا ہے. لگتا ہے راک سٹار بنے گا. شیف بھی ٹھیک ہے. زو کیپر، ڈاکٹر، جانوروں کا ڈاکٹر. Hey mom, I just love football. It's in the air that I breathe. تیرے حسن نے مجھے شاعر بنا دیا. کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی کرے آپ پر پورا یقین. فیصل بینک آن ایمبیشن. پریزیڈنٹ بنوں گا. پریزیڈنٹ. اوکے جی، یہ ایڈ آپ نے دیکھا. یہ ایڈ فیصل بینک کا ہے. فیصل بینک خود ایک MNB ہے، مطلب ایک انٹرنیشنل بینک ہے مگر پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. اس کا بیس مڈل ایسٹرن کنٹری میں ہے. اور یہ ایڈ جو بنا ہے نا جی، سب سے فنی یہ ایڈ تھا اور اس لیے آپ کو دکھایا ہے. اس میں کیا بتایا کہ پیرنٹس تو ہیں اور وہ بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا.
اب یہ ایڈ بنا ہے بیسکلی انڈیا میں, پاکستان میں نہیں بنا ہے, یہ باہر بنا ہے. اور پیرنٹس, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایڈ میں اتنی کوئی برائی نہیں ہے, مگر اس ایڈ میں ایک سب سے بری بات تو نہیں, جو دل کو نہیں لگی, اور اس لیے فیصل بینک نے اس کے بعد دوبارہ کبھی کوشش بھی نہیں کی ایڈ بنانے کی, کیونکہ وہ اپنی لیگ سے باہر چلے گئے تھے, کہ اس ایڈ میں جو ایک چیز مس آؤٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ ہاؤ پاکستانی ینگ پیرنٹس تھنک اور ہاؤ پاکستانی ینگ پیرنٹس ڈو ناٹ تھنک. فار ایگزامپل, وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستانی اربن پیرنٹس ایسے ہی ہوں. نہیں, سارے پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے, مگر آپ اربن پیرنٹس کے لیے تو نہیں بنا رہے نا ایڈ, پھر آپ ایڈ نہ بنائیں. اگر آپ 0.1-0.5% آف دا پاپولیشن کے لیے ایڈ بنا رہے ہیں تو پھر نہ بنائیں. آپ فیصل بینک کی برانڈ ایکویٹی ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ فیصل بینک کی مائنڈ شیئر ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس لیے آپ نے ابو دا لائن کائنڈ آف پروموشن چوز کی ہے, یعنی کہ ٹیلی ویژن سے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ جو 98%-99% لوگ ہیں وہ اس طرح کی پیرنٹنگ نہیں کرتے, جو وہ بتا رہے کہ بچہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے, اور ماں باپ بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں, کوئی رائے, کوئی ذکر, کوئی خیر پیدائش سے بعد سے بڑھاپے تک اس کا کوئی نہیں انہوں نے کیا. تو ماں باپ, پاکستانی ماں باپ are very aware of what their child should do or should not do. جب تک وہ ان کے گھر میں رہتا ہے, نارملی شادی کے بعد بھی رہتے ہیں, تو ان کی اصلاح تو کرتے رہتے ہیں. تو and that was against the normal routine of our cultural trend, and one of the reasons why this ad did not get a longer live stretch, because it was not reflecting Pakistani society. So it was out of the movie. تو اور پاکستانی لوگ فوری فٹک سے پہچان لیتے ہیں جب چہرے پاکستانی نہیں نظر آتے ان کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو ایک نیگیٹو سائڈ پہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کیا. اچھا جی, پیرامڈ آف برانڈ ایکویٹی, کیونکہ ہم ایکویٹی کی بات کر رہے ہیں, تو ایکویٹی میں لائلٹی آتی ہے, پریفرنس آتا ہے, پوزیشن آتا ہے, برانڈ امیج آتا ہے, پرسنالٹی آتی ہے, برانڈ کی آئیڈینٹی آتی ہے, برانڈ ایٹریبیوٹس فزیکل اینڈ ایموشنل بوتھ, فیملیرٹی, ایسوسیشن اور اویئرنیس, یہ سب برانڈ ایکویٹی کے پارٹ ہیں. تو پروسیس آف برانڈ ایکویٹی کیا ہے کہ ویلیو لیڈس ٹو امیج, امیج leads to loyalty, and loyalty adds more to value. So it's a kind of a cycle which is interacting with each other. یہ components brand equity کے بہت important ہیں اور معنی بھی رکھتے ہیں. تو آج جو ہم نے آئیڈیالوجی, آئیڈینٹی, امیج, ایکویٹی کے بارے میں بات کی ہے, this is very important from consumers perspective, and that is why it is very important from a brand's perspective. تو ہم نے آج اس چیز کو ٹچ کیا ہے with examples so that you could understand, and I hope you understood it well. So we'll meet inshallah in the next lecture with a new topic. Till then, I hope you enjoyed it. Allah Hafiz.